बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जिसकी तफसीलात आप तक पहुँच चुकी हैं। 17 अफराद डूब गए, बेरहम मौजों की नज़र हो गए सवात में। और इस हवाले से सवाल उठेगा, सवाल उठाया जाना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनती है, मुतल्लिका इदारों की ज़िम्मेदारी बनती है। ये हादसा क्यों पेश आया, इसकी बड़ी वजह क्या थी, ये मैंने आज वीडियो में बताना है। और इसके बाद कहाँ कहाँ पे किस किस शहर को ख़तरा है। अमूमन इसी तरह होता है, जब दरियाए सवात में तुग़यानी आती है तो सैलाबी रेला जो है वो पहले हिट करता है सवात को, और उसके बाद जब ये नीचे जो नशेबी इलाके हैं यहाँ पर ये सैलाबी रेला पहुँचता है तो फिर नौशेरा, चारसदा और पेशावर के जो इलाके हैं ये मुतासर होते हैं। यहाँ पे अलर्ट जारी कर दिया गया है, लोगों को बता दिया गया है कि आप महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएँ। 17 अफराद का डूबना और फिर उनमें तकरीबन एक ही ख़ानदान के 10 अफराद का डूब जाना, शहीद हो जाना। अब तक की जो ये वीडियो मैं रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, 9 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं। 4 अफराद जो हैं ये अभी तक लापता हैं, और जो 4 अफराद हैं उनको ज़िंदा बचा लिया गया है। ये तफसीलात बताई हैं मुतल्लिका हुक्काम ने। अब सूरत हाल क्या है, जायज़ा लिया जा रहा है, नोटिस लिया गया है, बड़ा सख्त तरीन नोटिस लिया गया है जनाब हुकूमत की जानिब से। मकामी जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं, जो तहरीक इंसाफ के मुंतखब नुमाइंदे हैं, जो सवात से ताल्लुक़ रखते हैं, खैबर पख्तूनख्वा काबीना के कुछ अरकान गए हैं और वो मौका पर पहुँच गए हैं। वो जायज़ा ले रहे हैं, किस चीज़ का जायज़ा ले रहे हैं। अब अगर वो ना भी पहुँचें, वो हस्पताल ना पहुँचें, वो हादसे के मकाम पर ना पहुँचें, तो फिर भी मुंतखब नुमाइंदों को माफ़ नहीं किया जाता। लेकिन सवाल ये है कि ऐसे मुंतखब नुमाइंदे जब ऐसे मकाम की जानिब जाते हैं, वहाँ पे किस चीज़ का जायज़ा लेते हैं। क्या इससे पहले जो हादसात हुए हैं उनका जब ऐसे नुमाइंदगान ने जायज़ा लिया तो फिर उस जायज़े का क्या फ़ायदा निकला। हम ये हमेशा देखते हैं, ये कोई पहला वाक़या नहीं है। कोहिस्तान में जब महमूद ख़ान वज़ीर आला थे खैबर पख्तूनख्वा के, तो उस ज़माने में एक इसी किस्म का हादसा पेश आया था। 5 भाई जो है ये सैलाबी रेले की नज़र हो गए थे। कई घंटों तक ये मदद के लिए पुकारते रहे, लेकिन इनकी आवाज़ जो है वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा तक नहीं पहुंची, इनकी आवाज़ इस्लामाबाद तक नहीं पहुंची। क्योंकि हमेशा हम ऐसे हादसात में देखते हैं कि मखसूस सियासी पॉइंट स्कोरिंग भी की जाती है। अब कहा जा रहा है कि जी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का वो हेलीकॉप्टर कहाँ था कि जिसको रेस्क्यू 1122 के हवाले किया गया, या जिसको एयर एम्बुलेंस में तब्दील कर दिया गया। वो हेलीकॉप्टर जो बेशुमार जिसने परवाज़ें भरी, कुरम के ज़िले में ये हेलीकॉप्टर भेजा गया, वहाँ अद्वियात पहुँचाई गई जब रास्ते बंद थे, और वहाँ से लोगों को रेस्क्यू किया गया। यहाँ पर मामला जो है, अब ये पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग थे, जो बदकिस्मत ख़ानदान था, डस का सियालकोट से इनका ताल्लुक़ था, ये सैर व तफरीह के लिए ये ख़ानदान आया था। और बुनियादी जो एक इस हादसे की वजह बनी है वो ज़ाहिर है कि मोबाइल के ज़रिए तस्वीर बनाना, सेल्फ़ी लेना, और ऐसे ख़ूबसूरत लम्हात को कैमरे की आँख से कैद करना और फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और अपने पास महफूज रखना। ये वो बुनियादी चीज़ है कि जिसने बहुत सारे इंसानों की जान ली है। हमने ट्रेन के हादसात देखे हैं, हमने सड़क पे हादसात देखे हैं, हमने सेल्फ़ी लेते हुए नौजवान लड़के और लड़कियों की जानें जाते हुए देखी हैं। तो ये बुनियादी वजह बताई गई है। और क्लाउड बर्स्ट जो है ये सूरत हाल इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब हुई, और ये जो अचानक सैलाब आया है तो इसकी वजह से ये पूरा ख़ानदान, जिसमें आपको वीडियो में ख़वातीन नज़र आ रही हैं, बच्चे नज़र आ रहे हैं, और बेबसी के आलम में वो ज़ाहिर है कि इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उन तक मदद पहुँचेगी। आसपास खड़े लोग जो हैं, इस हवाले से सोशल मीडिया पर बड़ा सवाल उठाया जा रहा है कि ये लोग सिर्फ़ वीडियोज़ बना रहे थे, ये लोग सिर्फ़ तस्वीर बना रहे थे, ये लोग इतनी तेज़ मौजों के आगे क्या कर सकते थे। ये लोग अगर तस्वीर ना बनाते, ये लोग अगर वीडियोज़ ना बनाते, और ये वीडियोज़ जो आप देख रहे हैं ये अगर सोशल मीडिया के ज़रिए सामने ना आती, तो इस वाक़ये की का जो दर्दनाक पहलू है, इस वाक़ये की जो शिद्दत है वो आपको कैसे महसूस होती। ये ज़ाहिर है कि बहुत दर्दनाक मनाज़िर हैं। मैं बहुत सारे मनाज़िर आपको कस्दन नहीं बता रहा, नहीं दिखा रहा, क्योंकि यूट्यूब की एक तो पॉलिसी ऐसी है, और फिर ज़ाहिर है कि ये दर्दनाक मनाज़िर देखकर इंसान वैसे ही अफसरदा हो जाता है। और पूरा पाकिस्तान इस वक्त शोक की फ़िज़ा में है।
سوگ کا عالم ہے خیبر پختونخوا میں۔ اس سے پہلے میں نے جیسے آپ کو بتایا مختلف واقعات ایسے ہوئے ہیں۔ بٹاگرام میں ایک ڈولی کا واقعہ ہوا تھا، جہاں پہ چیئر لفٹ نہیں ہے، جہاں پہ لوگ جو ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کے لیے دیسی ڈولی کا استعمال کرتے ہیں، انتہائی خطرناک۔ اور وہاں پہ مجھے یقین ہے کہ آج بھی چیئر لفٹ کا انتظام نہیں کیا گیا ہوگا۔ جو ہوٹل مالکان ہیں جس طریقے سے سیاحوں کو لوٹتے ہیں اس سیزن میں، کیا ان کی بھی کوئی ذمہ داری ہے یا صرف حکومت کی ذمہ داری ہے یا صرف متعلقہ اداروں کی ذمہ داری ہے؟ اس میں پی ڈی اے میں نے الرٹ جاری کیا ہوا تھا، دفعہ 144 جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ نافذ کیا گیا تھا، لیکن یہاں پہ متعلقہ اہلکار ہونے چاہیے، یہاں پہ پولیس اہلکار، سیکیورٹی اہلکار ہونے چاہیے۔ جو ہوٹل مالکان اس دریا کے کنارے اس کی خوبصورتی کو کیش کرتے ہیں، اس دریا کی خوبصورتی کو جس طریقے سے یہ سیاحوں کو یہ خوبصورتی بتا کر لوٹتے ہیں، تو ان کا بھی فرض ہے کہ اتنا زیادہ سٹاف اگر وہ ہوٹل میں رکھتے ہیں تو ہر ہوٹل سے تقریباً ایک ایک دو بندے صرف اس بات پر مامور ہونے چاہیے کہ وہ لوگوں کو دریا میں اترنے سے منع کریں۔ دریا میں اترنا خودکشی ہے، یہ تفریح نہیں ہے۔ پانی میں اترنا، پانی کو دور سے انجوائے کرنا، دور سے دیکھ کے اور دور سے جناب اس کی تصاویر آپ بنا کے، سیلفیاں بنا کے آپ انجوائے کر سکتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے یہ پانی میں اتریں۔ ہاں، ایسے مقام پر ضرور پانی میں اترا جا سکتا ہے کہ جہاں پہ اس قسم کے خطرات نہ ہوں، جب موسم خراب ہے۔ اور ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے، انٹرنیٹ کی فیسیلیٹی ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ کسی قبائلی علاقے سے ایسے لوگ آئے ہیں کہ جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، جن کے علاقے میں انٹرنیٹ کی سہولت نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ قبائلی علاقوں کے لوگ تو ایک جیل میں زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ پنجاب سے آنے والے لوگ تھے، پڑھی لکھی فیملی تھی۔ جب بھی آپ سیاحتی مقام پہ جاتے ہیں تو آپ کو موسم کے حوالے سے پتہ ہونا چاہیے، وہاں کا موسم کیسا ہے، وہاں پہ دریاؤں کی صورتحال کیسی ہو سکتی ہے، لینڈ سلائڈنگ کے خطرات کہاں کہاں پہ ہیں۔ تو یہ ظاہر ہے کہ ہم انسانوں کی جو غفلت ہے وہ بھی اس میں شامل ہے، اس میں اداروں کی غفلت بھی شامل ہے۔ اس میں اب جائزہ لینا، نوٹس لینا، مذمت کرنا، تعزیت کا اظہار کرنا، یہ سب بیکار باتیں ہیں۔ آنے والے دنوں میں مستقبل کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ اچھا، یہ جب سیلابی ریلا آتا ہے اور پھر ایسے مقامات سے گزرتا ہے اور بہت زیادہ نقصان ان جگہوں پہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ ہم انسانوں نے تجاوزات قائم کی ہوتی ہیں۔ ہم نے دکانیں، ہم نے ہوٹل، ہم نے مساجد، مدارس تک ہم نے ایسی جگہوں پہ بنائی ہوئی ہیں کہ جہاں پہ سیلاب آنے کا، دریا کا پانی آنے کا یا بارش کا پانی آنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو جہاں جہاں پہ تجاوزات ہیں وہاں پہ لوگوں کے املاک کو بھی نقصان پہنچتا ہے، وہاں پہ جانی نقصان بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس واقعے کے تناظر میں بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں، اور لوگ کوہستان کا واقعہ بھی یاد دلا رہے ہیں۔ لوگ جو ہیں خیبر پختونخوا حکومت کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں تنقید کا، علی امین گنڈاپور کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جناب جس طریقے سے ریسکیو 1112 کی جو مشینری ہے، یا ان کی ایمبولینس گاڑیاں یا ان کی فائر بریگیڈ گاڑیاں وہ احتجاج میں لے کے جاتے ہیں اسلام آباد، حالانکہ ان علاقوں میں بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ جب الرٹ جاری کیا گیا تھا تو ظاہر ہے کہ خطرہ تھا، تو خطرے کو پہلے سے کیوں نہیں بانپا جاتا؟ یہ ہر سال اسی طرح کی صورتحال ہوتی ہے، اور دریائے سوات کے کنارے ہم دیکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم نوشیرہ میں دیکھتے ہیں، چارسدہ میں دیکھتے ہیں، پشاور کے کچھ مقامات میں ہم اسی طرح کی صورتحال دیکھتے ہیں۔ اب کیا انتظامات کیے گئے ہیں نوشیرہ کے لیے، چارسدہ کے لیے، یہاں کی آبادیوں کو بچانے کے لیے؟ یہ ایک سوال اٹھایا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا پہ میں دیکھ رہا تھا کہ 2019 میں علیمہ خان اور ان کی بیٹی چترال سیر کے لیے گئے تھے، تو سیلاب سے راستے بند ہو گئے اور علیمہ خان سمیت کئی سیاح جو ہے چترال میں پھنس گئے۔ پشاور سے ایک ہیلی کاپٹر جاتا ہے اور صرف علیمہ خان اور ان کی بیٹی کو لے کر واپس آ جاتا ہے، باقی افراد وہیں پہ پھنس کر رہ جاتے ہیں۔ اگست 2022 میں کوہستان میں 5 بھائیوں سمیت 6 نوجوان 3 گھنٹے پانی کی بے رحم موجوں سے لڑتے رہے، لیکن آخر میں وہ پھر ریسکیو نہیں کیے جا سکے اور وہ بے رحم موجوں کی نظر ہو گئے۔ اچھا، اب جو صورتحال ہے، صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی PDMA نے دریائے سوات میں خواجہ قیلا کے مقام پر پانی کی سطح 77,782 کیوسک تک پہنچنے کے بعد دریائے سوات میں انتہائی درجے کے سیلاب کا الرٹ جاری کیا ہے۔ ایک بار پھر بتایا گیا ہے، لاؤڈ سپیکر کے ذریعے مساجد میں اعلانات کیے جا رہے ہیں جہاں جہاں پہ خطرات ہیں کہ لوگ ایسے مقامات سے دور رہیں۔ تو انتہائی ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے،
اور اس میں مختلف جو صورتحال بتائی گئی ہے باقی علاقوں کی بھی، وہ یہ ہے کہ دریا کے بہاؤ کے ساتھ نیچے منیار اور بری کوٹ میں بھی ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ یہ چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا شہاب علی شاہ نے کہا ہے، اور یہ بتا رہے ہیں کہ اب تک 9 لاشیں نکالی جا چکی ہیں، لاپتہ افراد کی تلاش جاری ہے۔ چیف سیکرٹری کے مطابق سوات کے 8 مختلف مقامات پر ریسکیو آپریشن جاری ہے، اب تک 20 سے 25 افراد کو بچا لیا گیا ہے۔ غیر قانونی تیراکی پر 48 FIRs درج کی گئی ہیں، غیر قانونی کشتی رانی پر 20 مقدمات درج ہیں۔ چیف سیکرٹری نے یہ بھی بتایا ہے کہ دریائے سوات کے کنارے ہوٹل، ریسٹورنٹس اور تجارتی سرگرمیاں بند کر دی گئی ہیں۔ عوام کو دریا میں نہ جانے کی ہدایات پہلے ہی سوشل میڈیا اور بینرز کے ذریعے دی جا چکی ہیں۔ واقعے کی تحقیقات کے لیے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کی سربراہی میں انکوائری کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس انکوائری کمیٹی نے پھر کیا کرنا ہے۔ سوشل میڈیا پر سوال اٹھایا جا رہا ہے اور مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ FIR درج کی جائے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے خلاف درج کی جائے، PDMA کے خلاف درج کی جائے، متعلقہ اداروں کے خلاف درج کی جائے کہ کیسے یہاں پہ اتنی بڑی غفلت ہوتی ہے اور قیمتی انسانی جانوں کا ضیاع ہوتا ہے۔ تو ابتدائی رپورٹ جو ہے وہ بھی جاری کی گئی ہے، اور اس حوالے سے خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ مختلف دیگر جو علاقے ہیں، انگرو ڈیرئی، یہاں سے بھی 3 لاشیں برآمد کی گئی ہیں، اور امام ڈیرئی میں 22 سے زیادہ افراد پانی میں پھنس گئے تھے، جنہیں ریسکیو اسٹیشن 38 کی ٹیم نے بحفاظت ریسکیو کر لیا۔ غالی گئی کے علاقے میں 7 افراد پھنسے ہوئے تھے، جہاں سے 1 لاش برآمد کی گئی ہے، یعنی 1 بندہ پانی کی نظر ہوا ہے۔ مانیار میں بھی 7 افراد کے پھنسنے کی اطلاع تھی، اور یہاں پر بھی امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ پنجی گرام، یہاں پہ ایک شخص جو ہے وہ پانی میں پھنس گیا تھا، جس کو ریسکیو کر لیا گیا ہے۔ اسی طرح برا بامخیلہ مٹھا میں بھی 20 سے زیادہ افراد جو ہیں ان کو کامیابی سے ریسکیو کر لیا گیا۔ تو جناب، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اتنا بڑا حادثہ ہوتا ہے اور پھر ہم بیانات دیکھتے ہیں تو پھر افسوس بھی ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ بیانات میں تنقید بھی ہوتی ہے، اور اس میں اصلاح کا پہلو بھی یہ ہوتا ہے کہ اس میں ظاہر ہے کہ پریشر پڑتا ہے، اداروں پر پریشر پڑتا ہے، حکومت کے اوپر پریشر پڑتا ہے، اور اس سے امید یہ ہوتی ہے کہ مستقبل کے لیے بچا جائے، ایسے حادثات سے بچا جائے۔ اس میں مولانا فضل الرحمان نے بیان جاری کیا، افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انجینئر امیر مقام نے اس ساری صورتحال پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ مشتاق احمد خان نے، سراج الحق نے، عبد الواسع نے، جماعت اسلامی کے یہ رہنما ہیں، انہوں نے افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی اور پھر اپوزیشن لیڈر خیبر پختونخوا اسمبلی ڈاکٹر عباد اللہ نے اس واقعے پر افسوس کا اظہار کیا ہے اور ذمہ دار قرار دیا ہے جناب خیبر پختونخوا حکومت کو۔ تو یہ صورتحال بتاتی ہے کہ ہم ایسے بحرانوں کے لیے، ایسے حادثات کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمارے پاس جب بٹاگرام کا واقعہ ہوا تھا، دیسی ڈولی والا، تو ہمارے پاس آلات نہیں تھے، ہمارے پاس مشینری نہیں تھی۔ تو ایسے واقعات کے بعد پھر ہم پاک فوج کی طرف دیکھتے ہیں، ان کے پاس ہر قسم کی مشینری، ہر قسم کی کشتیاں موجود ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب پہلے سے الرٹ جاری ہے، جب پہلے سے دفعہ 144 نافذ ہے، جب پہلے سے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ جی اس قسم کے حادثات ہو سکتے ہیں، تو پھر صرف لوگوں کا خود کو بچانا جو ہے یہ کافی نہیں ہے، لوگوں کا احتیاطی تدابیر اختیار کرنا یہ کافی نہیں ہے۔ وہاں پہ کوئی حادثہ ہو تو اس حادثے کے فوراً بعد آپ کا رسپانس کیا ہے، اس حوالے سے تیاری ہونی چاہیے۔ اور ہم نے اتنے زیادہ بحران جھیلے ہیں، اتنے زیادہ ہم نے قدرتی آفات کا سامنا کیا ہے، زلزلے بھی یہاں پہ آئے ہیں، یہاں پہ سیلاب بھی آئے ہیں، لیکن کسی بھی ایسے قدرتی آفت کے لیے ہم نے پہلے سے تیاری نہیں کی کہ خدا نخواستہ اتنا بڑا بحران جب آئے گا تو پھر فوری طور پر ہمارا کیا رسپانس ہوگا۔ یہ ہیلی کاپٹر جو ہے کیا صرف پشاور میں موجود ہے؟ کیا یہ ہیلی کاپٹر صرف خیبر پختونخوا حکومت کے پاس موجود ہے؟ کیا یہ ہیلی کاپٹر صرف علی امین گنڈا پور کا ہے؟ کیا یہ سوات پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ کیا کوئی ہیلی کاپٹر جو ہے جیسے ہی خیبر پختونخوا کی حدود ختم ہوتی ہیں تو کیا کوئی ہیلی کاپٹر پنجاب سے نہیں منگوایا جا سکتا؟ ایسی صورتحال میں کیا کوئی ہیلی کاپٹر جو ہے راول پنڈی یا اسلام آباد سے اڑان نہیں بھر سکتا؟ ہم نے دیکھا تھا کہ گیس لیکیج کا ایک دھماکہ ہوا کوہاٹ میں، عباس افریدی اس میں شدید زخمی ہوئے، بعد میں وہ شہید ہو گئے، اور پھر اس کے لیے ہیلی کاپٹر آتا ہے پنجاب سے اور کوہاٹ میں اترتا ہے۔ عباس افریدی مسلم لیگ نون کے رہنما، ان کو زخمی حالت میں وہاں سے اٹھا کے کھاریاں منتقل کیا جاتا ہے جہاں پہ برن ہسپتال ہے۔ تو اگر پنجاب سے
ہیلی کاپٹر آ سکتا ہے تو اسلام آباد اور راولپنڈی سے بھی ہیلی کاپٹر آ سکتے ہیں، اور پشاور میں صرف علی امین گنڈاپور کا ہیلی کاپٹر نہیں ہے، یہاں پہ باقی بھی بہت سارے ہیلی کاپٹرز موجود ہیں، اور اگر کئی گھنٹے اس میں تیز سوشل میڈیا پر یہ خبریں موجود تھیں تو فوری طور پر انسانی جان کو بچانے کے لیے اس مقصد کے تحت تمام کے تمام جو وسائل ہیں وہ بروئے کار لانے چاہیے تھے۔ مستقبل کے لیے کم از کم یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ جی یہ کہاں پہ ہوا ہے، یہ کون سا صوبہ ہے، یہاں پہ کس کی حکومت ہے، کون سے ادارے کا ہیلی کاپٹر ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ مستقبل کے لیے پھر بھی ہم سیکھیں گے نہیں، حادثات سے ہم نے سبق نہیں حاصل کرنا، یہ ہم نے طے کیا ہوا ہے۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے، مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔